बाइपोलर होना प्रॉब्लम नहीं है, बाइपोलर डिसऑर्डर होना प्रॉब्लम है. तो लेट्स सपोज अगर किसी एक बंदे ने अपनी वाइफ पे हाथ उठा दिया, तो पहले तो उसकी रूट कॉज में जाएं कि भी उसने क्यों उठाया, और फिर दूसरी उसके पीछे रूट कॉज ये देखें कि क्या इसके साथ कोई मसला तो नहीं है. क्योंकि ज़्यादातर लोग बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, स्टिग्मा की वजह से बात नहीं करते. बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो जिन लोगों को होता है उनका आईक्यू यूजुअली बहुत हाई होता है, तो इसलिए उनको ये लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे तो पता ही है क्या बात कर रहे हैं, जो भी किया ठीक ही है, जो किया. और आप अपने आप को जस्टिफिकेशंस देते हैं और फिर आपका दिल आपको तसल्लियाँ देता है कि हाँ तूने जो किया सो ठीक किया. लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये इसमें कितनी हकीकत हो सकती है कि जब ख़वातीन आके कोई पब्लिकली बताती हैं कि मेरे खामन ने मुझे मारा, उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्या वो उनसे जान छुड़ाना चाहती हैं या लोगों को बताना चाहती हैं हाउ बैड ऑफ अ पर्सन ही इज़? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीज़न? जब हमें पता लगता है ना कि 20 चैप्टर हैं जी जो फाइनल में आएंगे, तो हम टीचर से पहली बात करते हैं कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स बता दें. प्री टीचर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स बता देता है, तो हम ऑटोमेटिकली 50% छोड़ के आधे पे आ जाते हैं. फिर हम कहते हैं अच्छा जी हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस बता दो. टीचर हमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस भी बता देता है, हम फिर भी आ जाते हैं. अच्छा, फिर हम उसके अंदर से ये कहते हैं सर अब गेस दे दें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन एक गैस पे टीचर देता है, फिर एक गैस आप खुद लगाते हैं. एक ऐसा आप खुद आपने लगाया होता है, एक टीचर देता है, फिर आप उसको मिलाते हैं, तो इवेंचुअली आप 5-6 क्वेश्चंस याद करते हैं. और आपके पासिंग मार्क्स आ जाते अच्छा, हैं. और उसमें से भी पास मार्क कितने परसेंट के आते हैं? 20%, 80% उसमें से भी मेरे भाई बहन फेल हो जाते हैं. सो भाई ज़्यादा होंगे, बट कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि वी आर वर्किंग ऑन द रॉन्ग एंड एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, एज थेरेपिस्ट, एज वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वी आर वर्किंग ऑन द रॉन्ग एंड्स. हम लोग लेट सपोज यहाँ से अगर किसी ने गोलाबारी करनी है और वो दूसरा एरिया है जिसने अफेक्ट होना है ना, तो हम पहले वहाँ पे लेके चीज़ें पहुँच जाएंगे कि जब ये इफेक्ट होगा कि हम इसको ठीक कर लेंगे, हम गोलाबारी नहीं रोकेंगे. ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कोई भी मसला हो उसको शुरू में अगर हैंडल कर लिया जाए प्रॉपर्ली तो वो मैनेज हो सकता है. वो मैनेज हो सकते हैं. लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रीम स्टेज पे ले जाएंगे तो फिर वो उसके लिए भी मसला हो जाएगा जो उसके अंदर रह रहा है, और जिसने उसको हैंडल करना है, जिससे उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसके लिए भी ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी दैट इजी. ऑब्वियसली, क्योंकि देखें जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो तकलीफ किसको होगी? उसके इर्द गिर्द वालों को, उसको शायद उतनी ना हो. सो पॉइंट ये आता है कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करना आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आजकल के दौर में मेंटल हेल्थ फिटनेस पे बात करना इंपॉर्टेंट है. ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मेंटली फिट नहीं है, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, आप रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला सकते, कि किसी न किसी ड्रग एडिक्शन में पड़ जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको घेरे रखेगी, आप जल्दी बीमार हो जाएंगे, आपको फिजिकल प्रॉब्लम जल्दी हो जाएंगी, आप कभी अपनी फिजिकल फिटनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन आपकी ख़राब रहेगी, यानी ज़िंदगी ख़त्म. लाइफस्टाइल चेंज इसका तोड़ है. जो भी बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रीटमेंट में लोग आना चाहते हैं या आते हैं, या लेट्स सपोज कहीं नहीं भी आना चाहते, मुझसे ये पूछते हैं सर हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं. मैं उनको कहता हूँ यार कि लाइफस्टाइल चेंज. वो कहते हैं सर वो कैसे? मैं उनसे कहता हूँ कि जो आप अभी कर रहे हैं ना, इसका ऑपोजिट करना शुरू कर दें. वेरी सिंपल. जो भी आप अभी कर रहे हैं इसका ऑपोजिट करना शुरू कर दें, आपका ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा. क्योंकि जो भी आप अभी कर रहे हैं ना, आपके नतीजे ये बताते हैं कि आपको बहुत अच्छा नहीं कर रहे. कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते तो आपके बहुत अच्छा हासिल नहीं हो रहा आपको. हासिल नहीं हो रहा. मैं क्यों कहता हूँ कि जब एक फिजिकली फिट बंदा, किसी भी किस्म का फिजिकली फिट बंदा, खातून या मर्द, किसी कमरे में या किसी जगह वॉक इन करता है ना, तो आपको उसको देख के सिर्फ अच्छा नहीं लगता, आपको 10 मैसेज और मिलते हैं. फिटनेस, डिसिप्लिन, यार ये डिसीजन भी सही लेता होगा, यार ये बिजनेस भी सही करिए, होगा भी सक्सेसफुल. क्यों? क्योंकि उसने एक काम करके आपको दिखा दिया. तो वो एक ऐसा, इसको हम लिविंग रेज्यूमे भी कहते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, आपने कितना कुछ पहना हुआ है. जैसे वो लोग अक्सर कहते हैं ना सर घड़ी रोलेक्स की भी टाइम ही आपका बताती कहने का है. मकसद ये भी है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने काबू करना है तो अपना गुस्सा जाके जिम में निकालें. हाँ, उसको चैनल करें. उसको चैनलाइज करें, वहाँ पे उसको निकालें और अपने आप को फिट करें, और अपने ये आप पे आपको कंट्रोल भी आएगा. और मैं आपको एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले मुझे स्किप हो गई, मुझे पहले कहनी चाहिए थी. और वो बात ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले आपने पेशेंट को या उस बंदे को मेडिसिन से ट्रीट करना है. ये विदाउट मेडिसिन काम होने वाला नहीं है. अगर कोई बंदा किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाता है या किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, उसको कहता है सर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर, उसका पता लग जाता है कि और कहता है सर मुझे ऐसे ठीक कर दें, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन नहीं,
یہ نہیں ہونے والا. میں نے آپ کو پہلے کہا اٹس اے سائیکیٹرک النس. یہ ہمارے کیمیکل صرف کنسلٹیشن اور تھیراپی وغیرہ سے صحیح نہیں ہوگا. نہیں, تھیراپی از دا 60% آف دا ورک, 40% میڈیسن کا کام ہے. کیونکہ دیکھیں اس کی بیس کہاں سے ہوتی ہے. اس کی بیس جینیٹک ہوتی ہے, آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کی جینیٹک ہارمونس. اچھا, جیسے اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سر بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر یہ تو نشہ کرتا ہے, یہ بائی پولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کوئی بائی پولر کا ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہوتا ہے نا, وہ نشہ ضرور کرتا ہے. وہ نشہ کرنے کے چانسز نہیں, مطلب وہ 100% نشہ کرے گا, تقریباً 99.9%, ہم 100 نہیں کہتے, وہ نشہ ضرور کرے گا کسی نہ کسی قسم کا. وائی؟ بیکاز بائی پولر ڈس آرڈر ایک موڈ مزاج کی بیماری ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. یہ موڈ مزاج کی بیماری ہے, اس میں ہم اپنا موڈ مینیج نہیں کر سکتے. تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم اپنا موڈ مینیج نہیں کر سکتے تو ہمارے دل میں ہوتا ہے اچھا چل کوئی بات نہیں یار, شام 7 بجے بیٹھوں گا, ایک بوتل پڑی ہوئی ہے نا میرے پاس اچھے موڈ کی, ریلیکس ہو جاؤں گا. اچھا یہاں چلو میں سوٹا لگا لوں گا تو ریلیکس ہو جاؤں گا. اچھا چلو میں پل پاپ کر لوں گا تو ریلیکس. سو ان کے پاس یہ سولوشن ہوتا ہے, اس کی عادت بنتی جاتی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, سولوشن ان کا یہ سولوشن ہوتا ہے. وہ تو اپنا مسئلہ سالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں وہ تم چرس پیتے ہو, تم شراب پیتے ہو, وہ کہتا ہے دل میں شراب نہیں پیندا, میں اپنا مسئلہ سالو کر. اس کو موڈ مینجمنٹ سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جب ہمارا کوئی بھی بندہ, چاہے وہ اسپورٹس مین ہے, اسٹار ہے, کوئی بھی ہے, جب وہ ایک سرٹن لیول آف اچیومنٹ پہ پہنچتا ہے نا, سکسیس پہ پہنچتا ہے, تو وہاں پہ اس کو ساتھ تھیراپسٹ اٹیچ کر دینے چاہیے. جیسے ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ آپ دیکھیے, آپ انہوں نے تھیراپسٹ اٹیچ کرتے ہیں, بیکاز وین یو آر سکسیزفل ایبسلیوٹلی آپ یو ٹرائی ٹو لوز سم آف دا تھنگس وچ یو شوڈنٹ. دیکھیں somebody needs to pump you up, somebody needs to make you do that last rep. وہ کیا کہتے ہیں, جب آپ 10 ریپس لگا لیتے ہیں, 11واں نہیں لگ رہا ہوتا, تو اگلا آپ کو گالیاں دے کے بھی 2 لگوا دیتے ہیں. وہ آخری 2 ہیں جنہوں نے فرق ڈالنا ہے آپ کی زندگی. تو ہماری انٹینسٹی کہاں آتی ہے, کتنی آتی ہے, اس کا بڑا فرق ہوتا ہے. ایک جنرل اویئرنیس ہماری پبلک میں بھی یہ ہونی چاہیے کہ ایک بندے کے ایکشنز کو نہ دیکھیں, ایکشنز تو آؤٹ کم ہے, اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے. اس کے ماں باپ کو برا کہنا نہ شروع کر دیں, کیونکہ اگر آپ اپنی بلڈ لائن میں کہیں پیچھے جائیں گے تو آپ کے بھی کسی باپ نے, کسی دادے نے, کسی چاچے نے, کسی تائے نے ایسے کیا ہوگا. ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ان کو سالو کریں, ان کے سولوشنز پرووائڈ کریں, ان کو ایڈریس کریں, ڈسکس کریں, اور اس کے اوپر کوئی ماہرین کی رائے لیں اور ان سے بات کریں کہ کیونکہ گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا, سجیشن دے دو, فری تھیراپی آفر کر دو, وہ لے لے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. کم از کم اس کو اویئرنیس ہو جائے گی اگر نہیں ہے کہ مجھے یہ ہے. سو لائک وائز ہماری یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. ڈومیسٹک وائلنس جو کہ ہمارا انیشلی ٹاپک تھا, وہ کیوں اس چیز سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, کیونکہ جیسے میں اس دن پرسوں ہم جم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں کسی سے ایک بات کر رہا تھا کہ ہمیشہ جب آپ صبح اٹھ کے گھر سے نکلتے ہیں نا, تو تیار ہو کے نکلا کریں, جو کہ وہ نکلتے بھی تھے. اپنا بڑا خیال رکھنا, پونی شونی باندھنی, جو داڑھی رکھی ہوئی اس کو مینیج کرنا, مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, بال بنانے, ایک لک بنانی, اور ایک سرٹن ایکسپریشن لے کے بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس سے پہلے اگر وہ لیٹ سپوز وہ جو ریفلیکشن اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اس شیشے میں, اگر اس کو وہ ریفلیکشن پسند نہیں آتا فار سم ریزن, بال اچھے نہیں بنے یا از ناٹ اسمیلنگ یا واٹ ایور, تو کیا ہوگا, سارا دن جس سے اس کا انٹریکشن ہوگا نا, وہ اس کو صرف کانٹے ہی ملنے اس بندے سے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اپنے آپ کو پسند کرنا بہت ضروری ہے. سیلف لو نارسسزم میں نہیں پڑ جانا, اپنے آپ کو پسند کرنا ٹو اے ہیلدی ایکسٹینٹ کہ اوکے آئی ایم لوکنگ گڈ, آئی ایم گونا میک دس ہیپن. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا بائی پولر ڈس آرڈر میں وہی لوگ پڑھتے ہیں زیادہ تر جو ایک وقت میں بائی پولر ان آرڈر میں ہوتے ہیں, اور 15% ایک ویگ سی ریسرچ ہے جو بتاتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف رپورٹڈ ہیں, جن کے بارے میں پتہ لگا جو ہاسپٹلس میں گئے اور ان کی گنتی ہوئی ہے. اگر ویسے دیکھا جائے تو میں آپ کو شیورلی کہہ سکتا ہوں مور دین 60% آل اکراس دا کنٹری ہوں گے بائی پولر ڈس آرڈر کے, شاید اس سے بھی زیادہ. اور لوگوں کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں دل دا بڑا اچھا ہے بٹ گالاں بڑیاں کڑدا ہے, غصے دا بڑا تیز ہے. سو یہ چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے فیملی کو کہ یار اگر تو یہ مسئلے ہیں تو پھر تو کوئی سائیکولوجیکل النس ہے, وی نیڈ ٹو سیک اے ڈاکٹر فار اٹ. سو فار ایوری ڈومیسٹک وائلنس there is a reason, and that reason is a bipolar psychological illness behind it. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی psychological illness اور سب سے زیادہ psychological illness کیا ہوتی ہے؟ بتائیں. سب سے بڑی ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ASPD بھی کہتے ہیں. اور جتنے بھی سیریل کلرز ہیں نا, امریکہ کے اندر کوئی تقریباً 36,000 سم تھنگ سیریل کلرز پائے گئے تھے, اور سب سے زیادہ US میں ہی ہے. اور انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ASPD نامی جو پرابلم ہوتی ہے, جس کو ہم اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں,
یہ سب ان سیریل کلرز میں تھی. یہ سوشلی زیادہ نہیں ہوتے, بڑے چپ ہوتے ہیں, اپنے کام سے مطلب رکھنے, کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایک دم ایکٹ کر کے نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ نہیں سوچتے بعد میں کیا ہوگا, دیکھی جائے گی والا سین. تو ان کی زندگی انگزائٹی سے بھری ہوتی ہے, تکلیفوں سے بھری ہوتی ہے, اور کیونکہ اتنی تکلیف ان کے اندر ہوتی ہے, اگر یہ اپنا علاج کرا لیں تو سوچے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی. سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. 15 سے لے کے 19 سال کی عمر تک اپنے بچے کو بہت زیادہ اس پہ نظر رکھیں, اس کی باتوں پہ, اس کی حرکتوں پہ, اس کی چیزوں پہ, اس کے ریاکشنز پہ. اور یہ دیکھیں کیونکہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ سب سے زیادہ شو, ویسے تو یہ کسی ایج میں بھی ہو سکتی ہے, بٹ 15 سے لے کے 19 میں سب سے زیادہ سمٹمز دکھاتی ہے, اور پیک پکڑتی ہے 20 سے لے کے 40 تک. بابا دیکھیں, جیسے کہ ہمارے اس چینل کا ایک پرپز ہے, ہمارا پرپز چینل کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی مینٹل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, تو آپ ان کو ایڈریس کریں. آپ ان کے لیے جو ریلیونٹ فورمز ہیں ان کے پاس جائیں. اور ہم کئی لوگوں کا, اسپیشلی آپ تو اس فیلڈ میں کافی پرانے اٹیچڈ ہیں, آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور آپ ان کو ایڈوائس دیتے ہیں, اور کافی لوگوں کو آپ کی ٹریٹمنٹ سے فرق بھی پڑا. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ شرح بہت زیادہ ہے اور باہر کے ملکوں میں بھی شرح بہت زیادہ ہے, تو کیوں ہمارے اس کو کریکلم کا حصہ نہیں بنایا جاتا؟ کیوں گورنمنٹ اس پہ فوکس نہیں کرتی ہے؟ گورنمنٹ کی پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نیشن اگر بلڈ کرنی ہے آپ نے, تو آپ کو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اپنی یوتھ کو دیکھنا پڑے گا, ان ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اتنی بڑے بڑے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں, لمس دیکھ لیں, یو سی ایل دیکھ لیں, یو ایم ٹی دیکھ لیں, اینڈ سو آن, پنجاب گروپ دیکھ لیں. کیا یہ سبجیکٹس وہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے سوشلی بیہیو کرنا ہے؟ اور جب سب چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں لوگوں میں ان کی اویئرنیس پھیلانی بہت ضروری ہے. آپ کا کچھ جواب اس پہ؟ آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے, بیکاز یہ سبجیکٹس ان ساری یونیورسٹیز میں پڑھائے ضرور جا رہے ہیں, بٹ ایز سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, صرف رٹا, صرف رٹے پہ پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں ہمیں پڑھانے کے لیے نا سب سے پہلے تو کسی بچے کو, جیسے میں آئی واز نیور اے گڈ اسٹوڈنٹ, میں آپ سے بڑی سیدھی بات کروں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی واز ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ, آئی واز ویری اسمارٹ, لیکن آئی واز ناٹ مچ انٹرسٹڈ ان اسٹڈیز. تو میری مدر نے نا میرے پہ بہت محنت کی ہے, میں جتنا بھی ان کو کریڈٹ دینا چاہوں نا کم ہے. آج میں اس چار کا تو میں باتیں, بھی گواہ ہوں کہ آنٹی نے کتنا آپ پہ ٹائم لگایا اور آپ کو بے شک آل کریڈٹ گوز ٹو ہر, بیکاز انہوں نے مجھے زندگی میں یہی سکھایا ہے کہ صرف پڑھائی اور پڑھائی, بکس آر گونا ٹیک یو فردر. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوتا تھا ان کو, ایک مثال دیتا ہوتا تھا کہ امی کھوتے پہ کتابیں لدنے سے کھوتا پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا, لیکن میری مدر کہتی تھی کہ اس کھوتے کی عزت ضرور ہو جاتی, وچ واز ٹرو. کہتے تھے کتاباں نے یار کتاباں نہ ڈگ جان, تو اس وجہ سے لوگ کھوتے کو بھی. بٹ پوائنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہے, دیکھیں ہمارے یہاں پہ نا یہ ایز ایڈوٹینمنٹ نہیں پڑھائی جاتی. ہماری ایجوکیشن بہت ڈرائی ہے. ہمارے ٹیچرز آتے ہیں, آپ ہمارے ٹیچرز بھی دیکھ لیں تو ہم نے کئی سال ان کو ایک ہی جوڑوں میں دیکھ لیا, بیکاز ان کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے. اب ویسے ٹیچرز کے سچویشن فرق ہوتی جا رہی ہے. ہمیں نا ایجوکیشن کے اندر مزہ ڈالنے کی ضرورت ہے, ہمیں انٹریکٹیو لرننگ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بچے کو کانسیپٹ سمجھانے کی ضرورت ہے, پیراگراف یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ پانی کا جو فارمولا ہے وہ H2O ہے, تو آپ اس کو یہ رٹا بھی کروا سکتے ہیں جس میں اس کو یہ نہیں پتا ہوگا H کیا ہوتا ہے, H2 کیا ہوتا ہے اور O کیا ہوتا ہے. سو یو نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اس کو ایک بڑی پکٹوریل فارم میں, کسی ویڈیو کی فارم میں یہ بات سمجھا سکتے ہیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو ویڈیو کے دوران, ویڈیو کے تھرو کوئی چیز سمجھاتے ہیں نا, وہ اس کو صدیوں یاد رہتی, اینڈ وچ از سو ٹرو. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنا اے لیولز میں امراؤ جان ادا کا پیپر دے رہا تھا, میں اردو میں ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے امراؤ جان ادا کی بکس نہیں پڑھی, آئی کین سویئر اٹ, میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے صرف فلمز دیکھی تھی, میں نے پرانی اور نئی دونوں فلمز دیکھی, اور میں نے اپنا ایک بنا لیا کہ اچھا یہ وہ کردار ہے, بسم اللہ جان فلانی تھی, امراؤ جان یہ تھی, وہ فلانا تھا, یہ فلانا تھا, اینڈ اسی طرح, اینڈ دس از ہاؤ آئی ایسڈ اٹ. سو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہے, ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں سرٹیفکیشن سسٹم سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہماری کورسز, ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں نوکر کیسے بننا ہے, ہم ان کو اسکلڈ لیبر بنا رہے ہیں. ان ادر ورڈس, کوئی لائر بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں, میں کہتا ہوں لو جی مزدور تیار ہو گئے. وائی؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ڈگریاں پکڑ کے یو آر گوئنگ ٹو ورکنگ فار سم بڈی, اینڈ بائی دا ٹائم آپ اپنی پریکٹس شروع کریں گے پتہ نہیں سر پہ بال رہتے ہیں کہ ڈاکٹرس کا نہیں. بھی اگر میں آپ کو بتاؤں, ریسنٹلی میرا ایک اتفاق ہوا اسپتال جانے کا, میں نے ڈاکٹرس کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کا مسکرا کے اپنے پیشنٹ سے بات کر لیتا ہے تو پیشنٹ آدھا وہی ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر میں نے اکثر دیکھا ڈاکٹرز مسکرا کے بات نہیں کرتے. ٹیچرز علم دینے کے لیے کوئی ان کے اندر بھوک نہیں ہے, وہ آتے ہیں اپنا صرف ٹائم پورا کیا, اپنے لیکچرز کے پیسے لیے چلے گئے. کوئی بھی پروفیشن کے اندر کوئی بھی بندہ ہے وہ صرف اپنی حاضری لگوا رہا ہے, اپنے پیسے پورے کر رہا ہے,
اور اس کے بعد اس کی بہت بڑی وجہ ہے سو نو باڈی از ریئلی سیریس اباؤٹ دیئر رول. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھروں کے اندر پیرنٹس بھی سیریس نہیں ہیں, اسکولوں میں ٹیچر سیریس نہیں ہیں, جابس پہ امپلائیز سیریس نہیں ہیں, تو کہیں بھی چلے جائے تو کوئی سیریسنس نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر اگر بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے, وہ صحیح طریقے سے آئے, غلط طریقے سے آئے, جس کے اوپر ہم اوبیسلی بڑا فوکس کرتے ہیں کہ آپ پیسے کمائیں, حلال کمائیں, اپنی پوری محنت سے کمائیں. اور اگر آپ محنت سے پیسہ کمائیں گے تو ویسے بھی آپ کی زندگی میں اگر حلال آ رہا ہوگا تو کافی ایشوز آپ کے ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں. یہ ایک دین کی بات ہے, بٹ اسٹل ہم ان چیزوں میں لیک کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کسی چیز میں لاک کیوں کرتے ہیں, یا ہمیں سکھائی نہیں گئی ہوتی, یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم نے سیکھی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ایتھکس ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو سکھانے چاہیے, بٹ یہاں پہ نہیں سکھائے جاتے. میرا ایک دوست ہے, ہی از اے بیرسٹر. اکثر آپ کی بھی گپ لگتی ہے, میری جب اسے گپ لگتی تو میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ یار تو بیرسٹر بنا, یو وینٹ آل دا وے ٹو لنڈن, لنکنز ان گیا, اور یو بیکیم ہی از اے ویری سکسیزفل ماشاء اللہ سے بیرسٹر. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ لنکنز ان جا کے تم نے کیا پڑھا؟ میں کہا BA تو تم نے کر لیا, پھر LLM کر لیا, وٹ ایور جو بھی تمہارا تھا, پھر تم نے ہی وینٹ ٹو ٹلز, اور پھر اس کے بعد پرانی بات کر رہا ہوں, تو پھر اس کے بعد لنکنز ان چلا گیا, وہاں پہ کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ لگا کے آیا. تو میں نے کہا تو نے بار میں کیا سیکھا؟ کہتا ہے صرف ایٹیکیٹس, صرف ایتھکس. آپ نے پریزنٹ کیسے ہونا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے, کھڑا کیسے ہونا ہے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, آپ نے گفتگو. کہتا ہے صرف یہ چیزیں. فرق تو ہے نا, اچھا اب وہی بات ہے نا, معاشرے کا فرق تو فرق کہتا ہے پڑتا میں وہاں سے آیا, کہتا ہے اسی طرح آپ اسے بیرسٹر میں ویگ لگا کے چلا گیا, تو جب پاکستانی کورٹ گیا تو پہلے تو وکیلا نے میرا بڑا مذاق اڑایا, ریڈی گرمی تو ویگ پا ہے, تو پاگل ہے, پتہ جو بھی جیسے دوست لگاتے, کیونکہ وہ بیرسٹرز نہیں تھے, انہوں نے وہی چیزیں سیکھی نہیں ہوئی تھی. اینڈ اس نے بڑا نا ٹپکل وہ ایک ویسٹ کوٹ سا رکھنا, اور اپنا ہاتھ بھی ایسے ہی اندر رکھنا جیسے لارڈز رکھتے ہیں. تو میں اس کی جب باڈی لینگویج دیکھتا تھا نا, تو میں کہتا تھا تو بہت ڈفرینٹ ہے ان لوگوں سے. کہتا ہے یہ فرق ہے ایک بیرسٹر میں, ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو بیرسٹرز اینڈ لائرز, بوتھ میری فیملی میں دونوں ہیں, لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یہ میجر فرق ہے یار, کہ ہم نے اس طرح بات کرنی ہے, ہم نے اپنے اس لیول سے نہیں اترنا. اور کہتا ہے 5 سال جب پریکٹس اس نے کر لی نا, تو اس کے بعد مجھے کہتا ہے یار اتنے تو لیول تے اترنا پہنتا ہے, اگر بیرسٹر بن کے رہو گے یو ول ناٹ گیٹ کیسز, بیکاز ڈس لائکنگ شروع ہو جاتی ہیں اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو پوائنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ ایسے ایکٹ کریں, تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آتا, ان کو سکھانا پڑتا ہے. یہ ایتھکس ہماری گورنمنٹ امپلائیز میں بھی ہونی چاہیے, جو کہ بالکل نہیں ہے. گورنمنٹ سے کوئی آپ کو کام ہے نا, حکومتی ادارے میں چلے جاؤ, مثال ہے, چلے جاؤ, حال آپ کا وہ ٹائٹ کر دیں گے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا میں کس کے پاس جاؤں, میں کہاں جاؤں. یہ سارے ایتھکس ہیں, اور یہ وہ چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بائی پولر ڈس آرڈر انوائرمنٹ سے پیدا ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ جب ایک یہ آئی بلیو ولی انسٹیٹیوٹ والوں کی ریسرچ تھی یا کن کی تھی, جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آدھے سے زیادہ تقریباً جو قاتل تھے, انہوں نے مرڈرز پہ ریسرچ کی تھی کہ ان کی جو وجہ تھی, انہوں نے جو کیے مرڈرز وہ بدلے میں کیے تھے, یا ان کا بھائی مارا ہوا تھا یا ان کا باپ مارا ہوا تھا, تو انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہوا تھا. اب ان کے ذہن نے جو ایک تصویر اپنی بنا لی, جو بھی ایک ذہن بنیت بنا لی, اس کو انوائنڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور وہ اتنی دیر اس پہ پلتا رہا, پنپتا نسل در نسل وہ ایک چلتا رہا, اور وہ جو بہت بڑی خامی ہے اس کو ایز کوالٹی بنا کے شو کر دیا, وائلنس ان دا فیملی, وائلنس ہی وائلنس. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسی کئی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں سے آپ تھوڑی میڈیسن لے کے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بائی پولر ڈس آرڈر میں آ گئے تو آپ کو لائف لانگ میڈیسن لینے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے, اور اپنی زندگی مینیج کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایڈکشن بھی بیچ میں آ جائے گی, اور جب ایڈکشن آئے گی تب ڈبل جیپرڈی ہو جاتی ہے. اور جو بندہ ایڈکشن میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑا کو ریلیٹ کرتی ہے نا بائی پولر ڈس آرڈر اور ڈرگ ایڈکشن, موڈ مینیج نہیں ہو رہا, وہ ڈرگ سے اپنا موڈ مینیج کرتے ہیں. اچھا, اور جو ویسے انسان ڈرگ ایڈکشن میں پڑ جائے, لیٹس سپوز وہ پہلے بائی پولر ڈس آرڈر میں نہیں تھا, جب وہ ڈرگ ایڈکشن میں پڑ جاتا ہے تو بائی پولر ڈس آرڈر اس کا ہو جاتا ہے. سو ایدر وے آپ چاہے چھری پہ سیب کو رکھ لیں یا سیب کو چھری پہ رکھ لیں, کٹنا سیب نہیں ہے, ایدر وے ہونا ہی ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کو بھی برا بھلا کہنے سے, اس پہ انگلی اٹھانے سے, گالیاں دنیا دینے سے, ڈومیسٹک وائلنس اگر کوئی کر رہا ہے یا ہو رہی ہے تو اس کے میں تو کہوں گا یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہی ہے نا, کہ چلو اس نے تو ایک اس سے تو چلیں آپ کہہ لیں اس سے ہو گئی غلطی, تو اب آپ جو کر رہے ہیں وہ پرووکیشن ہے, یہ بھی ایک غلطی ہے, اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے. ہو سکتا ہے وہ اس سے پرووک ہو گیا, آپ کو کچھ ایسا کہہ دے کہ اس سے ایک اور جنگ چھڑ جائے, ایک اور غلطی ہو جائے اس سے. سو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کسی چیز کا پتہ چل جائے اس کے بارے میں جان بین کریں,
اور اس کے بعد جا کے سیدھا اپنے علاج پہ فوکس کریں. ایوری تھنگ ول بی فائن. مینٹل ہیلتھ فٹنس اوور رائڈز آلموسٹ اینی تھنگ ان دس ورلڈ. بندہ مینٹلی کسی کنٹری کو آپ نے سکسیزفل بنانا ہے, اس کو بہت اونچا لے کے جانا ہے نا, اس کے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ سیٹ کر دیں, وہ چلے جائیں. ایگری ود یو آن دیٹ. سو ویورز, آج بابا نے بڑے ضروری پوائنٹس پہ ڈسکشن کی, ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کی کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی ہے تو چانسز ہیں کہ آپ بائی پولر کے پیشنٹ ہیں, اور اس کو 60% تو آپ تھیراپی سے ٹھیک کر سکتے ہیں, مگر یو مائٹ نیڈ میڈیسنس فار دیٹ, اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر ایشوز وچ ارائز فرام ڈومیسٹک وائلنس. ہمارا چینل جی میر بابا, آپ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں بابا سے اپنے کسی بھی ایشو کی رہنمائی کے لیے, تو آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اور مفید شوز کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.